अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आप देख रहे हैं M2M उर्दू। इस वक्त हम मौजूद हैं शंघाई ताउन तंजीम जो का इजलास हो रहा है उस हवाले से जो मीडिया रूम बनाया गया है वहाँ पर, और इस हवाले से देखें तो काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। काफ़ी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी भी और उसके साथ साथ बैन अवी मीडिया से भी जो इस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो सरबरान ममलिकत आने थे उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है और तकरीबन सारे वफूद जो हैं वो पहुंच चुके हैं और कल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। आज वज़ीर आज़म जो है वो इशाइया दे रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं। इस कॉन्फ्रेंस का कल का एजेंडा क्या होगा और इस कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, इन ममालिक के मसाइल के हल के लिए आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब करेगी, इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। और आज की गुफ्तगू में हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू होंगे उसमें जावेद सुमरो हैं और नैयर अली हैं समा टीवी से, अब्दुल सत्तार चौधरी है नुआई वक्त से, और अब तक के ब्यूरो चीफ हैं नईम महबूब। शुरू करते हैं जावेद सुमरो से। जावेद सुमरो, आप ये बताइएगा कि कल जो है वो कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होना है, तो इब्तदाई तौर पर जो एजेंडा तरतीब दिया गया है वो किस तरह होगा और उसका शेड्यूल क्या है? देखिए फैसल, सबसे पहले तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है एससीओ की, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा है वैसा है यूं है इस तरीके से। तो आज माशाल्लाह वो जो एक गैर तरीके और गैर फितरी जो प्रोपेगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाता है वो आज दम तोड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बल्कि दम तोड़ चुका है। बाकी किसी ने जो कुछ करना है बोलना है उनको हम ना रोक सकते हैं, बाकी जो उनका काम है वो करे। अब जहां तक रही बात एजेंडा की, तो कल जो है तकरीबन सुबह 9 बजे जो है बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है ओपनिंग स्पीच देंगे, और इस बारे में जो हमें इतलात हैं वो ये हैं कि वज़ीर आज़म की जो स्पीच है उसके अंदर वो बाकायदा तौर पर ट्रेड, इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज को बाकायदा तौर पर फोकस करेंगे, और तमाम जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ बैठकर उनको बताएंगे कि इस सारे खत्े के अंदर, इलाके के अंदर, और जो हमारे एससीओ के मेंबर्स हैं उनको कौन से मसाइल हैं, किस तरह के इशूज़ हैं इन तमाम हमारे मेंबर ममालिक को, तो उस पर वो फोकस करेंगे। उसके बाद जो वाइंड अप स्पीच है वो भी हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की है। इस दौरान जो है फिर ये मालूम हुआ है कि इन सेशन कैमरा जो है इन कैमरा होगा, पूरे का पूरा सेशन इन कैमरा होगा, और आखिर में जो है एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा जिसके अंदर ये मालूमात मिली हैं कि ट्रेड, इकनॉमी और अल्लाह आपको ने की क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसमें शिकें शामिल होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान समेत तकरीबन 5 मेंबर ममालिक हैं इस तंजीम के जिन्होंने अपनी अपनी सिफारशात दी हैं, और उसके ऊपर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो। अब हम बात करेंगे समा टीवी की नुमाइंदा है नैयर अली उनसे, और नेशनल प्रेस क्लब की वो सेक्रेटरी भी हैं। तो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है नैयर पाकिस्तान में, और एक तवील अरसे के बाद इस तरह का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से। माजी में बहुत से खदशात का इजहार भी किया गया, बहुत सी बातें भी की गई। इतने बड़े इवेंट का इनेकाद क्या तवक्कुआत है? देखिए फैसल, मेरा ख्याल है कि ये एक तारीखी मौका है कि 2-3 डेकेड्स के बाद जो है वो पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है। और एससीओ समिट की अगर हम बात करें तो ये समिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस है, जो आइडेंटिटी है, वो नेगेटिव करके पेश कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ और जो हैं वो बड़ी तादाद में हो रही हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जितने वफूद अभी तक आए हैं और जिनसे हमारी मुलाकात हो सकी है, और जिनको हमने आज चाइनीज़ पीएम जो है वो प्रेसिडेंसी में थे, हम वहाँ पर मौजूद थे, और हमने देखा कि वो काफ़ी मुतमईन थे। और उनके साथ वफ्द के जो लोग हैं उनके साथ जब हमारी बात हुई तो वो सब लोग मुतमईन थे, इंतज़ामात से मुतमईन हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर दीगर जो ममालिक के डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। जो मीडिया आप देखें, क्योंकि मैं नेशनल प्रेस क्लब को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया बल्कि दुनिया भर से आया हुआ मीडिया जो है उसके लिए एक बहुत ही तारीखी किस्म का मौका है कि वो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि कवरेज कर रहे हैं, बल्कि अभी हम कुछ मीडिया के दोस्तों से जो कि मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, उनसे जब हम गपशप कर रहे थे तो वो खासे मुतमईन नज़र आए, अरेंजमेंट्स को लेकर मुतमईन नज़र आए। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की
جو حکومت ہے اور جو انتظامیہ ہے، جو خاص طور پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو انفارمیشن منسٹری ہے، موفا ہے، ان سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. یقینی طور پہ کچھ تھوڑی بہت پریشانیاں لوگوں کو ہوتی ہیں، روڈ بلاکیج آ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک میں جب اس طرح کا سمٹ ہوا تھا تو اس وقت وہاں پر کرفیو نافذ تھا. یہاں پر تو صرف اسلام آباد کی ان شاہراہوں کو بند کیا گیا ہے جن شاہراہوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان کو کھولا جائے گا تو سمٹ کی جو آمد و رفت ہے اور وہ ان کے بند ہونے سے کوئی کاروباری زندگی جو ہے وہ رک نہیں رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھے انتظامات جو ہیں بحیثیت مجموعی اس وقت تک نظر آ رہے ہیں. کوئی بدمزگی نہیں ہے اور کوئی اس میں جو ایک نیگیٹو ایلیمنٹس کی طرف سے جو سر ابھارنے کی کوشش تھی وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے عین وقت کے اوپر اس اعلان کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ واپس لیا ہے، وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیے جانے کے قابل ہے. ان کا اقدام بھی اور حکومت کا بھی، جنہوں نے ایک سٹیپ پیچھے جا کے جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈز تھی کہ وہاں پر عمران خان سے ملاقات کی، ان کے معالج کو، ان کے خاندان کو ملاقات کی اجازت دی جائے. تو ان کے معالج جو ہیں ڈاکٹر عاصم، وہ وہاں جا کر بنی گالہ میں ان سے، بنی گالہ کہہ رہی ہوں، اڈیالہ جیل میں جا کے ان سے مل کے بھی آ گئے ہیں. تو یہ جو ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے یہ بھی کہ حکومت بھی ایک سٹیپ پیچھے گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی ایک پازیٹیو انیشیٹو لیا ہے کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. ستار چودھری صاحب بتائیے گا کہ اتنی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف جو ہے عالمی سطح پر ایک پروپیگنڈا تھا اور اس میں انڈیا کا کردار جو ہے وہ کافی اہم رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جتنی بھی باتیں ہوئیں یا جو باتیں ہوئیں اس میں وہ کافی سرگرم رہا ہے. جی بہت شکریہ. بھارت پاکستان کا ظاہر ہے ازلی دشمن ہے اور اس نے پاکستان کو ہر جگہ کے اوپر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو پراپیگیٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی ایک دفعہ پھر اسی بھارت کی جو نیچر ہے دنیا کے سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے بارے میں اس کا پراپیگنڈا ہمیشہ غلط رہا ہے اور بیس لیس رہا ہے. انڈیا کی یہ مجبوری بنی کہ اس کو پاکستان میں آنا پڑا چونکہ چائنا اور رشیا بھی اس کانفرنس میں ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے، اپرچونٹی ہے. ایک ایسی کانفرنس جو پوری دنیا میں ایک میسج گیا پاکستان کو، سفارتی حوالے سے آپ سمجھیں کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشنز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے مجبور ہو گیا. اس کو آنا پڑا، شریک ہونا پڑا اور اس میں ظاہر ہے وہ اسپیس بھی خالی چھوڑنا چاہتے تھے. یس، ریاستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور یہ جیسے ابھی نیر نے بات کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ اس نے یہ احتجاج مؤخر کیا. یہ بنیادی طور پہ حکومت پاکستان کا ایونٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ایونٹ ہے اور اس میں پورا ملک میزبان ہے. تو اگر کوئی ان کا پرسنل انٹرنل کوئی پرابلم ہے پی ٹی آئی کو یا کسی بھی جماعت کو، تو ان کو اس قسم کے مواقع کے اوپر وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، احتجاج یا اس طرح کی چیز. اس سے جو وہ میسج دینا چاہیے، جو جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے، پوری طرح وہ میسج نہیں جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کل ہی ایک کینیڈا سے انڈین جو ان کے کچھ 6 7 8 ارکان تھے سفارتی، ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے یہ ہماری کانفرنس، اور پوری دنیا میں انڈیا کا جو فیس دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ ریالٹی پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا بھی ان کا ایکسپوز ہوا اس شنگھائی کانفرنس کی کامیاب انعقاد جو کل ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو پاکستان کو کامیابی ملی، وہیں انڈیا کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا پراپیگنڈا جو ہے وہ ایکسپوز ہوا. نہیں محبوب صاحب، آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی یقیناً یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، کیا توقعات رکھتے ہیں اس کے خطے میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، اور بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح کے مسائل درپیش ہیں خطے کو، اس حوالے سے بھی کیا کوئی حکمت عملی سامنے آنے کا امکان ہے؟ بہت شکریہ فیصل. بات یہ کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایس سی او سبمٹ جو 2024 پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کی جو ہے وہ اپنا میزبانی بھی کر رہا ہے. اور اس وقت 8 سے زائد مجموعی طور پہ جو مختلف ممالک کے وزراء اعظم یہاں پہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اور جس میں بھارت کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایران کے جو ہے نائب صدر بھی یہاں پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ 13 سے زائد ممالک کے سربراہان اس وقت پاکستان میں آ چکے ہیں اور ابھی یہ ڈیلیگیشن یہاں پہ پہنچ بھی رہے ہیں.
اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور اس کا پاکستان کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ ایس سی او سبمٹ میں جو علاقائی سلامتی کے حوالے سے، جو اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایشوز ہیں، یا بڑھتی ہوئی غربت کے حوالے سے ہے، یا فوڈ کرائسس جو اس وقت دنیا میں آ رہا ہے، اس کے حوالے سے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، یقیناً ان کو حل کرنے کے لیے مختلف مشاورت بھی ہوگی، مختلف تجاویز بھی پیش کی جائیں گی، اور یقیناً اس کا فائدہ تمام ممالک کو بھی ہوگا، اور بالخصوص پاکستان کو ہوگا۔ اور پاکستان نے ایک بڑا گول اچیو کیا ہے، اور یقیناً پاکستان کی قیادت کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے اس موقع پہ۔ جی بہت بہت شکریہ نعیم محبوب آپ کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو نظر آ رہے ہیں، ہمیں مختلف پاکستانی جرنلسٹ، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں احمد منصور ہیں، سینئر صحافی ہیں، ڈیفنس کور کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ایس سی او کانفرنس ہے اس سے کیا توقعات وابستہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں۔ گو کہ پاکستان کا ایک سفارتی سطح پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو جو شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ اجلاس ہے، اس کی اہمیت ہے، اور یہ ایک جو فورم ہے چین کا انیشیٹو ہے، اور اس کو آپ دیکھیں جو امریکن بلاک ہے وہ تھوڑا اور نظر سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو ایک تو اس فورم کی بڑی اہمیت ہے، اس نے اپنی جگہ بنائی ہے بہت تیزی سے، اور اب یہ ایک عالمی فورم ہے جہاں پہ تنازعات اور مسائل پہ بات نہیں ہوتی، کوآپریشن یعنی تعاون پہ بات ہوتی ہے۔ اب دنیا کے جو تمام ممالک ہیں، ہر کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایشوز ہیں، تنازعات ہیں، تو یہ جو فورم ہے ان تنازعات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی ایسے ایونیو تلاش کرتا ہے جو مشترکہ ہوں، جو ون ون سچویشن ہو، جو مشترکہ مفادات پہ ہوں، تو اس پہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں پھر جو دنیا کو چیلنجز ہیں، جو سب کے مشترکہ چیلنجز ہیں، ان پہ یہ فوکس کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آنے والے سال میں جو ترجیحات ہیں، اس کا جو ابھی پورا ایک ایجنڈا اور اعلامیہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور اس پہ کچھ اہم فیصلے اور جو اس میں اعلامیہ میں شامل بھی ہوں گے۔ تو اس کی ایک تو اہمیت یہ ہے، اور ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اہم کیا ہے کہ ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم ایک سفارتی تنہائی کا شکار رہے ہیں ایک مسلسل کئی سالوں سے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایونٹ ہمیں ملنا، اور جس طرح سے اس کا انعقاد، اور جس طرح سے سارے دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے سربراہان ہیں یہاں موجود ہیں، ڈیلیگیٹس ہیں، میڈیا کی پرسنالٹیز ہیں، سب کی نظریں یہاں پہ ہیں، مندوبین ہیں، تو یہاں ایک میلہ تو سج چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اس میڈیا سینٹر میں بھی، اور جو کانفرنس جو مین جو کنونشن سینٹر ہے جہاں پہ کانفرنس کا انعقاد ہے تو وہاں بھی۔ تو اب پاکستان کی جو سفارتی تنہائی والا تو وہ والا سین تو ختم ہو گیا، اس پہ تو پوری قوم بالکل آپ خوش ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو سفارتی تنہائی والا سین ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ چند ماہ کے دوران جس طرح سے مختلف ممالک کے وفود آئے ہیں، جس طرح ساری صورتحال جاری ہے، اور اتنی بڑے ایونٹ کا انعقاد اس کے بعد بھی آئیں گے، ایسا ہی ایف سی جو ہے وہ ملکی معیشت کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں بھی سائیڈ لائن میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو کیا توقعات ہیں ان سائیڈ لائن میٹنگ سے؟ میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا، آپ نے بہت ایک زبردست سوال کیا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کانفرنس کا جو انعقاد ہے صرف میزبانی اہم نہیں تھی، یہ جو انگیجمنٹس ہیں سائیڈ لائن پہ، جب یہ سارے وفود آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے بائی لیٹرل جو ایشوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلائے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے۔ اس میں ایس آئی ایف سی کے ساتھ ساتھ ہماری جو تمام منسٹریاں ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں ایم او یوز بڑی تعداد میں وہ سائن ہو رہے ہیں، اور وہ ہر شعبے میں ہے۔ اور چونکہ پاکستان کی بنیادی ضرورت اس وقت کیا ہے، وہ ہماری اکانومی کو اٹھانا ہے، یہاں پہ کاروبار لانا ہے، ٹریڈ ہے، اور جو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو اس سے اب آنے والے جو دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ اس اجلاس کے بعد جو ان ملکوں کے ساتھ ان کی جو شخصیات، کاروباری ادارے ہیں، ان کے ساتھ یا حکومتی سطح پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہمارے اب ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں، جو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بہت آگے جائے گا۔ اس میں خاص طور پہ جو چائنا کا جو رول ہے، اور اس میں آپ نے دیکھیں کہ سی پیک بزنس جو 2 کے نام سے اس کا ایک بات ہو رہی ہے، گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح بھی ہو گیا۔ پھر جو رشین پرائم منسٹر ہیں ان کا جو آنا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ایون جو انڈین وزیر خارجہ ہے خطے کے لیے، اس کا آنا بھی بڑا اہم ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، کوئی دو طرفہ بائی لیٹرل بات ہو سکتی ہے کہ نہیں،
تو یہ دیکھتے ہیں بہرحال جی یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کانفرنس سے بھی بہت ساری توقعات وابستہ ہیں، اور جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوں گی وہ بھی پاکستان کے لیے یقیناً اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے وہ اہمیت کی حامل ہوں گی، اور یہ کانفرنس جو ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی اور پاکستان کا عالمی سطح پر تشخص اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ثابت ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔